गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रेकोडिक गोल्ड माइंस के हवाले से, जो बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट चागी में वाक़या है। ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान ने मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था और इसकी एक यादगार भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसकी मशहूर होने की वजह वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं, बल्कि ये गोल्ड और कॉपर माइंस हैं, जो कहा जाता है, कोई कहते हैं कि दुनिया के पहला पहला बड़ा गोल्ड माइन है, कोई कहता है दूसरा, कोई कहता है तीसरा। लेकिन यकीनन इसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो दुनिया के बड़े गोल्ड और कॉपर माइंस में इसका शुमार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, लेकिन है। इसके हवाले से 1993 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ था और बैरक गोल्ड एक कंपनी थी कनाडा की। उन्होंने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट कहें या जो भी कहें, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बीच में से फिर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक केस चल रहा था और उन्होंने इसके ऊपर काम रुकवा दिया और सारी चीज़ें हुई। और जो कंपनी थी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राब्ता किया, जिसमें पाकिस्तान ये केस हार गया था और पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ था। आपको पता है कि पहले ही पाकिस्तान क्राइसिस में है। 6 अरब डॉलर लेने के लिए हम आईएमएफ के पिछले 3 सालों में मिन्नतें तरले करते तो 6 अरब डॉलर कहाँ से देते। लेकिन क्योंकि लॉज़ हैं और वो लोग केस जीते थे, तो इस वजह से ये एक इशू था। पाकिस्तान को बेशक अगर पाकिस्तान पैसे ना देता, तो जो पाकिस्तान के एसेट्स थे इंटरनेशनली, या जहाज़ जाते हैं या कोई होटल्स हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में, तो उसको वो एक्वायर करके और वो पैसे पूरे कर लेते। लेकिन खैर एनीवे, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस कंपनी ने दोबारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करने की हामी भरी है और इमरान खान साहब बड़े, उन्होंने अपनी कुछ ट्वीट्स भी की और कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है, यानी रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट है, अब इसकी वजह से बलूचिस्तान की किस्मत बदलेगी और वहाँ पे जो लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। इसकी सेरेमनी इस्लामाबाद में हुई और उन्होंने लिखा कि 8,000 से ज़्यादा लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। इसका जो शेयर है वो कुछ इस तरह से है कि 50% कंपनी के पास जाएगा, 25% बलूचिस्तान के पास जाएगा और 25% जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनके पास इसका शेयर जाएगा। अ, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इससे रेकोडिक बैरक गोल्ड से सोने और तांबे की कान का मुआहिदा क्या पाकिस्तान और बलूचिस्तान के मफाद में है? ये असल सवाल है, ये असल मुद्दा है। नो डाउट कि यहाँ पे बहुत बड़े रिजर्वायर्स मौजूद हैं, लेकिन उससे क्या हम फ़ायदा उठा सकें या क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुकूमत तो ये कह रही है कि यार हमने इसको 50% पे कर दिया है, 25 यहाँ बलूचिस्तान को जाएगा और 25 जो है वो फेडरल को जाएगा। और इसके साथ-साथ जो तकरीबन इमरान खान ने तो 11 अरब डॉलर का कहा है, लेकिन 6 बिलियन डॉलर का बहरहाल पाकिस्तान को जुर्माना हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी वो भी पैसे बच गए। उन्होंने कहा कि हम चलो माफ़ी कर देंगे आपको, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी कंडीशंस भी लगाई हैं, जिसकी वजह से वो 6 बिलियन डॉलर से मतलब वो कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे वो पैसे। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ये उस कंपनी बैरक गोल्ड के लिए प्रॉफ़िट का सौदा है, कोई नुकसान का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से, क्योंकि बलूचिस्तान बड़ा एक रिच किस्म का प्रोविंस है पाकिस्तान का, बहुत कुछ है वहाँ पर। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अ, उस चीज़ों से पाकिस्तान ने तो खैर भी फ़ायदा इतना नहीं उठाया, लेकिन जो वहाँ की अवाम है, उन बेचारों को तो दूर-दूर से उसकी हवा भी कभी नहीं लगी। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वो लोग गिला करते हैं और जो जायज़ भी है। लेकिन अभी देखना ये है, अभी ये वाली मुज़म्मिल असलम साहब जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो कह रहे हैं कि यार ये बड़ा एक अच्छा सौदा हमने किया है। लेकिन और बलूचिस्तान की जो अभी मौजूदा हुकूमत है, वो भी कह रही है कि हमें जी 25% इसमें से मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा एक चीज़ आ रही है सामने, वो क्या है?
وہ یہ ہے کہ وہاں کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچستان کے سابق ایڈوکیٹ جنرل نے نئے معاہدے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے بلوچستان کے سرمایہ پر ہاتھ صاف کرنے کا ایک اور قدم قرار دیا۔ امان اللہ کرانی ایڈوکیٹ کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جرمانے کی رقم کو بڑھا چڑھا کر 11 ارب ڈالر ظاہر کیا، حالانکہ یہ 5.5 ارب ڈالر تھی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اس جرمانے کی رقم کا اصل تعین مقامی ہائی کورٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے جولائی 2013 میں تمام بیرونی معاہدوں کو قلعدم اور منسوخ کیا تھا، مگر اب ایک اور معاہدہ کر کے بلوچستان کے 300 سالہ قیمتی معدنی دولت جو سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ذخائر ہیں کو قربانی کے بینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق ریکارڈ کے مالیت اس وقت 1000 ارب امریکی ڈالر اور یہ 600 کلومیٹر جو اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے اور 300 سال اس کی پیداواری صلاحیت ہے، یعنی 300 سال تک آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ امان اللہ کنڈرائی صاحب کہتے ہیں کہ بہتر ہے اس قومی دولت کو آئندہ نسلوں کے لیے بچا کر محفوظ رکھا جائے یا پھر کسی ایسی کمپنی کو دیا جائے جو ضلع چاغی میں ریفائنری لگائے، تاکہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے اندازہ ہو سکے کہ ہماری دولت کی مقدار اور قیمت کیا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں جو بیڑیاں ہیں ادھار کی یا جو ہمارے اوپر قرض ہے دنیا کا، وہ اس سے ہم توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہ ایک ایشو ہوا تھا کہ اس طریقے سے یہاں سے مختلف کمپنی، شاید اب چائنا کی کمپنی بھی کام کر رہی ہے اسی چاغی کے علاقے میں، آؤٹسکرٹس میں، اور انہوں نے مطلب وہاں پر بھی افسوس یہ ہے کہ وہ جو کچھ نکال رہے ہیں تو اس کو را فارم میں وہاں سے نکال کر اور پہلے بھی لے جایا گیا دوسرے کنٹریز میں، غالباً آسٹریلیا یا ساؤتھ افریقہ یا پتہ نہیں کچھ اور کنٹریز میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کون اندازہ کرے گا کہ بھائی اس میں سے کیا کچھ اور کتنا کچھ نکلا ہے؟ یہ ایک اصل سوال ہے۔ اگر واقعی میں وہ یہاں پہ اپنا مطلب سیٹ اپ لگاتے ہیں اور یہاں پہ اس کی جو صفائی ہوتی ہے، جو آپ را مٹیریل نکالتے ہیں پھر اس کو فنیشنگ پروڈکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، تو ہاں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بلوچستان کو کیا فائدہ؟ کیا کوئی فائدہ دے گا بلوچستان کو؟ یا باقی پاکستان کو تو فائدہ ہو رہا ہوگا اور بلوچ عوام جو ہے وہ پانی کے لیے، بیسک انفراسٹرکچر کے لیے، ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ یہ ایک اصل، اور سب سے بڑھ کر جو وہاں پہ اس وقت ایک انسرجنسی کی سچویشن ہے، کیا از اٹ پاسبل کہ وہاں پہ یہ کام، کیونکہ یہ جو ایریا ہے چاغی کا، دس از ویری نیئر ٹو افغانستان ایز ویل ایز ٹو ایران، یہ ایسے اس میں کارنر میں واقع ہے یہ ڈسٹرکٹ جو ہے بلوچستان کا، کہ جو دونوں کنٹریز کے قریب واقع ہے، اور نو ڈاؤٹ افغانستان سے بھی انسرجنسیز میں سپورٹ ہو رہی ہے اور ایران سے بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک بھی ایک اصل مدعا ہے۔ لیکن افسوس وہ حسن نثار صاحب سے تو بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم بہت ذکر کرتے ہیں جی نیچرل ریسورسز یا اس طرح کے جو مائننگز ہیں یا جو اس طرح کے ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، کہتے یار یہ تو ہمیں خدا نے دی، ہمارا کیا اس میں کمال ہے، اور ہم نے آج تک ان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا کوئی فائدہ ہم نے ان چیزوں سے اٹھایا یا نہیں؟ اور افسوس کے ساتھ جواب نہیں میں ہے کہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ہم نے اپنے عوام کو اس حوالے سے کوئی فائدہ دیا۔ ہاں ہم نے مختلف قسم کو اس کے کمپنیز کو ٹیکے دے کر ان سے کک بیکس لے کر اور اپنی جیبیں اور اپنی تجوریاں تو ضرور بھری ہیں، لیکن ملک اور قوم، اور اسپیشلی جس کا پہلا رائٹ ہے یعنی بلوچ قوم، کیونکہ ان کا پروونس ہے، ان کا علاقہ ہے، سب سے پہلا رائٹ ان کا ہے۔ ان کو کیا فائدہ آج تک ہم لوگوں نے دیا؟ مطلب ادھر روڈ انفراسٹرکچر کو کتنا ہم نے بہتر کیا، باقی چیزوں کے اوپر ہم نے کیا کام کیا یا نہیں کیا؟ وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم یہ کہانیاں تو سناتے کہ جی یہ تو سونا ہے، یہ تو تانبا ہے، یہ تو سلور ہے، یہ فلاں ہے، یہ پلیٹینیم ہے، یہ پتہ نہیں یہ لیتھیم ہے، بہت ساری جو میٹلز ہیں وہ نکل رہی ہیں بلوچستان سے، اور اس طرح افغانستان میں بھی بہت ساری یہ والے چیزیں موجود ہیں، میٹلز جو بڑے قیمتی ہیں، لیکن
کیا ان لوگوں کو اس سے فائدہ دیا جائے گا؟ یہ اصل سوال ہے۔ دیکھا جائے گا کہ بیرک گولڈ ابھی کیا کرتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ 6 ایئر 5 ٹو 6 ایئرس میں اس سے پروڈکشن جو ہے، یعنی گولڈ، کاپر اور مختلف قسم کی جو میٹلز ہیں، اس کی وہ شروع ہو جائے گی، پروڈکشن شروع ہو جائے گی۔ وہ جو چیزیں یہاں سے نکلیں گی، کیا وہ پاکستان کے حالات کو بدل سکیں گی، یا پاکستان یہی حالت سے گزر رہا ہوگا کہ یار آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور اگر اس قسم کی اگر کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، سعودی عربیہ $1 بلین دے رہا ہے، چائنا ہم سے $1 ارب مانگ رہا ہے۔ یہ ساری زندگی یہ کہانیاں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ چیزیں بہت ہیں، لیکن اس سے فائدہ کب، کیسے اور کس نے اٹھانا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ یار ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج تک ان 75 ایئرز میں ہم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ ہم اس کے اوپر ورک آؤٹ کر سکیں۔ بے شک دوسری کمپنیز، انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے ہم مطلب مائننگ کریں یا اس طرح کی چیزیں کریں، آج تک ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ ہم نہیں لے سکے یا بنا سکے، یا اس طرح کی کمپنیز نہ بنا سکے جو اس طرح کی مائننگ کر سکے، اور ملک کے اندر ہی اس کا سارا جو پروسیسنگ ہے وہ چلتی رہے۔ خیر، خوشی اور ساتھ میں افسوس اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم باقی چیزوں پہ تو بڑا زور دیتے ہیں کہ یار یہ ہم نے میزائل لے لیا، یہ ہم نے میزائل بنا لیا، لیکن یہ والی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی بھی اور پاکستان کی، اس کے اوپر ہم نے کوئی ٹیکنیکل فورس نہیں بنائی جو اس طرح کے کام کر سکے۔ مائننگ کے لیے پراپر تعلیم نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ جاتے ہیں کول مائننگز جو ہوتی ہیں، وہاں پہ بیچارے آج بھی وہی پرانے 100 یا 200 سال پرانے جو طریقے ہیں، یقین کریں، میں نے سندھ کے کچھ علاقوں میں کول مائنز کو دیکھا اور بہت سارے ایریاز میں، وہاں پہ آج بھی ڈگنگ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ پرانے طریقہ کار کے تحت یہ سارا کچھ نکالا جاتا ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں ماربل کے بہت بڑے ریزروائرز ہیں، آج بھی وہ پرانے طریقوں سے اس کو وہ مائننگ کی جاتی ہے، جس کا جو ہم بہت سارا حصہ ہے وہ یقین کرے کہ ہم بلاسٹنگ کے ذریعے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھا جائے تو ایک ایک جسے کہتے ہیں کہ اتنا سا جسے کہتے ہیں 2x2 انچز کا جو پیس ہے وہ بھی ضائع نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ اس کا یوٹیلائزیشن کرتے ہیں۔ لیکن ہم بڑے بڑے پتھر لے کے اور پھر اس کا جو ہم کرتے ہیں، اور یہ ایک مطلب جگہ نہیں ہے، ماربل انڈسٹری ہے ہمارے پاس، بہت اچھا ماربل اویلیبل ہے خیبر پختونخوا میں، بہت سارا گرینائٹ ہمارے پاس بلوچستان میں اویلیبل ہے، ایک جو بڑا ایک قیمتی پتھر ہے دنیا میں، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج تک ہم اس کی مائننگ پراپر طریقے سے نہیں کر سکے۔ تو گولڈ، کاپر، زمین میں بہت کچھ ہے، لیکن ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا نہیں، یہ اصل سوال ہے۔ اور کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا، یا ہمارا فوکس صرف اس پہ ہوتا ہے کہ یار اس کے گھر میں جھانکنا ہے، اس کے گھر میں جھانکنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میزائل بھی بنائیں، جہاز بھی خریدیں، سر اور بھی ویپنز آپ کو چاہیے آپ خریدیں، لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح کے مائننگ ہم کر کے اور اس کو اپنے استعمال میں لے کے آ سکے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کچھ بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی مثال ہمارے سامنے، یو اے کی مثال ہمارے سامنے، سنگاپور کی مثال ہمارے سامنے، دنیا کے اور بہت سارے کنٹریز کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ خیر اینی وے، بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن فی الحال تو یہ گڈ نیوز بھی ہے، اور ساتھ میں جو چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر اینی وے، ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔